जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसी दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए, और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ
ابرہا ذلیل ہو کے مرا، اس کے سارے ہاتھی مرے، ایک چھوٹا سا کنکا پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا، سارے دھاراشائی ہو گئے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر۔ اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا، اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں موجود ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے، اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے۔ جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اسے یہاں صحت دیں گے، عزت دیں گے، حکومت دیں گے، مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ جو کفر کرے گا، شرارت کرے گا، ظلم کرے گا، اتیاچار کرے گا، دوسروں کو جینے نہیں دے گا، ستائے گا، سماج کو پاپ سے بھر دے گا، اس کے لیے آگ تو وہاں ہے، یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے، یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے، یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ نہیں دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے، جاپان کے لوگ کہتے تھے کون سی مسجد ہے، کیسا مدرسہ ہے، ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد، کون سا مدرسہ، اذان بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے۔ امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں، نہیں پڑھنے دیں گے اسے۔ اب مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا، مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا، اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا، امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا، سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے، دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا، وہ ویکسین کی بات کرنے لگا۔ مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا، ان کی فیکٹریز اجڑ گئی، کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ اس لیے ایک قوم مسلم، تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے، بڑا غالب ہے، وہ قوت کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے۔ تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے، تو مومن بن جا، تو محمدی بن جا، اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا، یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا۔ اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا، جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے، اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے، اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے۔ اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے سارے سیاح، سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر،
زکات دے, مسجد کو آباد کر, مدرسہ کو آباد کر. اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا, آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا. یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا یقین کر لے, گرہ باندھ کے رکھ لے, جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا, پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے, وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا. بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. تمہاری طاقت روحانی طاقت, تمہاری طاقت اسپریچول فورس, تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے. آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے, میری مسجدیں ویران ہو گئیں, میرا جلسہ اجڑ گیا, ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی, ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے, اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے. ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا, ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا, ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا, ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا. اب ظاہر سی بات ہے, جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے, ہماری ناک ٹیڑھی ہے, ہمارا رنگ کالا ہے, مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے, چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے, یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے, دولت کا چرچا کرتا ہے, سروس کا چرچا کرتا ہے, اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو, جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو, جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو, وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا, جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا, جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا, اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے, اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا, عالم کا آنا جانا ہوگا, مشائخ کا آنا جانا ہوگا, ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے, وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے, اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا, عالموں کا آنا جانا ہونے دے, مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے, جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے, جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی, کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا, اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا, اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی, اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا, اولیاء و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا, اولیاء و صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے, کیسے لوگ تھے, کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے, غریب اس عہد کے کیسے تھے, عورتیں اس عہد کی کیسی تھی, مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں, ذرا غور سے اس کو سنیے, اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گیری خطرے میں ہے, ہماری پالیٹکس خطرے میں ہے, ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے, ہماری پارٹی خطرے میں ہے, یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے. ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے, اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو, یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ
ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تم ہم کو ووٹ دو. مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا, کمپلیٹ مسلمان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا, جو قرآن حدیث کا ہوگا, جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے. صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے, باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے, اس کو ووٹ دیا جائے گا. ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے, اور یہ نیتا کیا بولتا ہے. اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین, یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا. یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے, بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے, جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے. باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ میں نہیں کہتا, پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation. آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے. اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا, جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے, ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے, اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے, اور 4 مہینے تک وہ بلڈ وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے. اگلے 40 دن تک, اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے, اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی, 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے, پہلے لوتھڑا, اس کے بعد ڈھانچہ, پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی, حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے, تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے. تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے, جب جوانی ملی مغرور ہو گیا, دولت ملی گھمنڈی ہو گیا, چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا, اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا. حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ, طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے. یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا. یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے. آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے. تو ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے, پہل کر کے نہیں جاتا, منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جائے. نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے, دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں. محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے, محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے. بندہ خود سے پہل کرے, منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے. انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا, پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے. وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا, اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور سب کا دل اجڑ رہا ہے, سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے, سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے. آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے. اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے, اپنے گاؤں کے غریب
गरीबों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, और मालदारों को गरीबों को मालदारों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए। नफ्स के बहकाव में न आए, शैतान के बहकाव में न आए, और घमंडी न बने, घमंड चकनाचूर कर देगा। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता है। तो घमंड यह है कि हम उसके पास न जाएं, वह मेरे पास आए, ये घमंड है। और अखलाक क्या है? वो आए न आए मुझे जाना है, वह सलाम करे न करे मुझको सलाम करना है, वह मेरे जनाजे में आए न आए, हम उसके घर में कोई जनाजा हो मैं जाऊंगा, मेरे बीमार पड़ने के बाद मजाद कुर्सी को आए न आए मुझको जाना होगा। यह है नफरतें मिटाने का फॉर्मूला। जब बंदा 10 बार सलाम करेगा सामने वाले को, तो सामने वाला जरूर 11वीं बार सलाम में पहल करना चाहेगा, चूंकि अखलाक आदमी के दिल को मुसक्कर कर लेता है, और यही अखलाक की मोहम्मदी है। और यहां नफरतों में जीते हैं कि साहब शौहर बीवी को सलाम करेगा, बीवी कहती है हम कम हैं क्या हम शौहर को सलाम करें, हम क्यों करें, हम उससे कम हैं क्या, हम सलाम करेंगे तो वो समझेगा ये हमसे डर गई है, ये डरती है हमसे सलाम, डरती है इसे बार बार सलाम करती है, ये बोलती है शौहर समझेगा ये डर रही है, और शौहर सोचता हम सलाम करेंगे तो वो बोलेगा कि शौहर डर रहा है, ये साहब हम उससे डर रहे हैं, ये हमको सलाम कर रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो रहा है। मोहब्बत का तरीका ये नहीं है। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, अदावत फैलेगी, लेकिन जब निगाहों के सामने मुस्तफा को ले आएंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो आप सिर्फ ये कहें मैं शेखुल हदीस हूं तो क्या हुआ, मैं शौहर हूं तो क्या हुआ, मैं मालदार हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा से बड़ा कौन है दुनिया में? वही जाने ईमान वो है, असली ईमान वो है, रूह ईमान वो है, कंज़े ईमान वो है। होते कहां खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहां हमें दीन मिलता, कहां हमें कुरान मिलता, कहां खुदा की पहचान मिलती। ये सारी नेमतें मुस्तफा के सदके में मिली हैं। तो हुजूर को मॉडल मुस्तफा अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। नफ्स की मानेंगे तो गुरूर पैदा होगा, नफ्स की मानेंगे मियां बीवी में दूरियां पैदा होंगी, नफ्स की मानेंगे तो छोटे और बड़े में दूरियां पैदा होंगी। अगर मुस्तफा की मान गए, मुस्तफा को सामने ले आए, तो सामने ये आएगा हम बड़े या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, छोटों को सलाम करते थे। जब हुजूर का कैरेक्टर सामने आएगा तो घमंड मिटेगा, सलाम में पहल और आगाज शुरू हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी बीवी को सलाम क्यों करें, महर की रकम मैं देता हूं, मैं अपने घर में उसको रखता हूं, मैं नान नफका का इंतजाम मैं करता हूं, अगर ये बातें सोचेगा तो फिर वहां घमंड काम करेगा। लेकिन जैसे ही सोच ले मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े, मुस्तफा जब घर में आते थे तो सलाम में अपनी बीवियों को पहल फरमाते थे, अपनी बीवियों को सलाम करते थे, सरकार छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सहाबे कराम तो जान हथेली पे लेकर मुस्तफा पे कुर्बान होना चाहते थे, लेकिन हुजूर उनको सलाम करने का मौका नहीं देते थे, सलाम में पहल फरमाते थे। यही हुजूर की अदाएं थी जो अरब के उन अल्हड़ों को मुसख्खर कर लिया, अरब के उन बदुओं को सिविलाइजेशन और कल्चर के ऊंचे मेयार पे फाइज कर दिया। जो जंगली थे, जो वहशी थे, हुजूर के अखलाक ने उसे टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन अरब के मुर्दों को मसीहा किसने बनाया? ये हुजूर के अखलाक ने उनके दिलों को जीत लिया। तो आका